नहीं मोहतरम जनाब गवर्नर सिंध तसूरी साहब, मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म शाह साहब, इंतहाई काबिल एहतराम फेडरल मिनिस्टर्स, गवर्नर स्टेट बैंक, स्टेट मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स, स्पेशल असिस्टेंट्स और इंतहाई लायक एहतराम व इज़्ज़त हमारे पाकिस्तान के मायनाज़ कारोबारी हज़रात, बिज़नेस ग्रुप्स के मालिकान, एक्सपोर्टर्स, इन्वेस्टर्स, मैं गवर्नमेंट ऑफिशल्स, मैं आप सबका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ और माज़रत भी चाहता हूँ कुछ आपको इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि पिछला प्रोग्राम थोड़ा वहाँ पर वक्त ज़्यादा लग गया। तो आज यहाँ पर कैथर शेख साहब से मेरी बार बार इन्होंने तकाज़ा किया तो मैंने कहा कि मैं कराची आऊँगा और अपने जो पाकिस्तान के जो मैं आप लोगों को सरमायाकार नहीं पाकिस्तान के एम्बेसडर समझता हूँ कि आप जिस मेहनत और जिस शौक़ से लगन से आप पाकिस्तान में रोज़गार और पैदावार और एक्सपोर्ट्स के लिए जो अपना सरमाया उसको आप रिस्क लेकर लगाते हैं। ज़ाहिर है कारोबार में रिस्क होता है और फिर पूरी मेहनत करते हैं। एक बहुत बड़ी आपकी पाकिस्तान के लिए खिदमत है जिसे मैं ख़ुद और मेरे हुकूमत और आवाम सराहते हैं। पिछला जो एक साल गुज़रा है वो आपके सामने है। मैं यहाँ पर जो मोअज़्ज़ज़ बिज़नेसमैन बैठे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, मैं बहुत सौ को ज़ाती तौर पर जानता हूँ और आपका बहुत एहतराम करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी खिदमत में कि पिछले एक साल में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। ये महंगाई जो मज़ीद बढ़ी है, जब हमने हुकूमत संभाली तो ऐसा नहीं था कि महंगाई जो है वो थी नहीं, वो महंगाई उसको ज़ोरों पर थी, लेकिन उसके बाद आलमी कसाद बाज़ारी, आलमी जो मामलात, ख़ुद पाकिस्तान के अंदर जो एक अनस्टेबल जो सूरत हाल थी और है सियासी तौर पर, वो एक बड़ी वजह थी। IMF के साथ आप सब जानते हैं कि पिछली हुकूमत ने मुआहदा करके उसको तोड़ दिया। वो शायद मानने से जो उन्होंने मानी थी उसके ऊपर उन्होंने दस्तखत किए थे, उसे वो रेगुल आउट कर गए। पिछले साल जो एक तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया था क्लाइमेट चेंज की बिना पर, उसने तबाही मचा दी। मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि सूबाई हुकूमतों ने अपने ताईं जो आवाम की बहाली के लिए जो अरबों रुपए जो ख़र्चे हैं, और यकीनन इन्होंने ख़र्चे, मैं इसका ज़ाती तौर पर जानता हूँ, वफाक ने 100 अरब रुपया इसमें हिस्सा डाला। उसका हिसाब बिल्कुल सीधा है, तकरीबन 70-72 अरब रुपए जो फेडरल गवर्नमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए, और तकरीबन 18 से 20 अरब रुपए NDMA के ज़रिए। ये वो रकूम है जो कि बाहर से जो इमदाद आई उसके अलावा है, सूबों ने जो ख़र्चा उसके अलावा है, और उसका जो इकॉनमी के ऊपर जो तबाहकुन उसका असर पड़ा वो आपके सामने है। मेरा नहीं ख्याल कि सूबाई हुकूमत ने कोई कसर छोड़ी, चाहे वो सिंध के वज़ीर आला हों, चाहे वो बलूचिस्तान की हुकूमत हो, चाहे वो वफाक की हुकूमत है, या फिर KP में, थोड़ा बहुत पंजाब में भी उसका असर आया लेकिन बहुत कम। फिर इसके अलावा जो आलमी जो तेल की जो कीमतें हैं वो आपके सामने हैं। उसने महंगाई में बेपनाह इजाफ़ा किया। हमारे इंपोर्ट बिल में उसका तारीख़ का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल पिछले साल, ये साल जो गुज़रा है, ये तेल की इंपोर्ट पे लगा क्योंकि कीमतें फिर दोबारा $100, 90, आप सब जानते हैं 80, 70, 75 पे वो होवर राउंड करती रही। इसके अलावा जब
کووڈ تھا تو گیس کی قیمتیں، میں ایل این جی کی بات کر رہا ہوں، وہ بالکل زمین پہ آ چکی تھی. آپ سے بہتر کون جانتا ہے $3 اور اس کو سودا نہیں کیا گیا، جس کا پاکستان کو بے پناہ نقصان ہوا. اس کے بعد $30 پہ جا پہنچی، اور ایک ایسی قیمت تھی جو کہ ہماری بساط سے باہر تھی. پھر اس کے علاوہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو کڑی شرائط اپنے ہم پہ لگائیں، اس کے بعد اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر فائنل بورڈ میں جاتا ہے. جو پرائر ایکشن میں تباہ کن ان کی شرائط تھی، ہمیں ماننی پڑی. اور میں آج آپ کے سامنے، ہم وی آر سٹنگ لائک اے فیملی ہے. چاہے کوئی کراچی کا بزنس مین ہے، چاہے وہ اندرون سندھ سے ہے، چاہے وہ کے پی سے ہے، پنجاب سے ہے، چنیوٹ سے ہے، بلوچستان سے ہے، سندھ، ہم اٹس لائک اے فیملی. حقیقت یہ ہے کہ ساری شرائط آئی ایم ایف کی 100% پوری کر دی گئی. میں آپ کو آج بالکل صدق دل کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پرسنل ایکسپیرئنس کی بنیاد پر، جو آپ کو بھی ہر روز آپ پیش آتے ہیں، کہ دوست ممالک، ہمارے برادر ممالک، وہ آج بھی پاکستان کے لیے بے پناہ وہ اچھے جذبات رکھتے ہیں. بے پناہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے. اب تو دنیا بدل گئی ہے. اٹس آل اباؤٹ انویسٹمنٹ، اٹس آل اباؤٹ شیئرنگ آف پروفٹس، اٹس آل اباؤٹ کنڈوسو سرکمسٹانسز جہاں پر ہم انویسٹمنٹ کریں. تو ابھی بھی انہوں نے ہماری بغیر کسی شرط کے، یہ آئی ایم ایف کے ایز لک وڈ ہیو اٹ، کہ آئی ایم ایف نے کہا جی یہ گیپ آ رہا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ گیپ ہماری منسٹر فائنینس کی نظر میں وہ ایکس اماؤنٹ تھا اور آئی ایم ایف کی نظر میں X+1 تھا، یہ علیحدہ بات ہے. لیکن جو بھی گیپ تھا، ہم نے وہ بھی دوست ممالک کی اس انٹرونشن سے ہم نے وہ پورا کرا دیا. ایز اے اسپیک وہ مکمل ہو چکا ہے. اٹس اونلی کوشچن آف ڈاکومنٹیشن، وہ بھی ہو چکی ہے. اس سے پہلے چین نے، آپ جانتے ہیں کہ ساورن لیول پر بٹوین دا ٹو کنٹریز جو ان کا ساورن لون تھا وہ رول اوور کر دیا تھا انہوں نے. چینی وزیر اعظم نے مجھ سے ایک مرتبہ نے 2 مرتبہ کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف فکر نہ کریں. مگر آپ جانتے ہیں جو کمرشل لونز ہیں، چاہے وہ چائنا کا ICBC ہے، چائنا ڈیولپمنٹ بینک ہے، دوز آر کمرشل لونز گیون ٹو پاکستان آن کمرشل ٹرمز. انہوں نے اس کو بھی رول اوور کر دیا کہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں اور آپ کی جو نیگوشیشن جو ہو رہی ہے وہ ڈریگ کر رہی ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دیٹ. ہمارا آج بھی عزت کے دل سے یہ خواہش ہے کہ اب یہ فائنلائز ہو جائے. چائنا نے آج سے 2-3 مہینے پہلے یہ سارا پروسیس انہوں نے کر دیا اور انہوں نے مکمل کر دیا. میں نے کم سے کم اس طرح کی دوستی اور اپنے برادر ممالک اس طرح کا بھائی چارہ، اس کی شاید مثال کم ہی دیکھی ہوگی. الحمدللہ آپ میں ذہانت ہے، آپ ذہین، فتین، قابل ترین، محنت ترین اور گریٹ پیٹریوٹس آپ لوگ ہیں. اور وہ بات میں کوئی آپ کو ہوا میں یا آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. 60 کی دہائی میں، 50 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں آپ نے، اور تمام تر نامساعد حالات کے باوجود آپ نے 80 میں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے، اور پاکستان کس طرح تیزی سے آگے بڑھا تھا. 90 کی دہائی بھی شامل کر لیں. وی آر اے کنٹری جہاں پر 2 چیزیں ہو رہی تھیں کہ جناب امپورٹ ڈلیشن پروگرامز ہوں تاکہ ہمارا فارن چینج جو ہے وہ کنزرو ہو، اور ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے اور وہ ہمارے جو ریزرو بڑھیں. اور آپ کو یاد ہے جس ابھی شیخ صاحب نے مرحوم ڈاکٹر محبوب الحق کی بات کی، اس سے بھی پہلے وہ واچر اسکیم جو تھی ایوب خان کے زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا، میں تو اس کو اپنے اسکول کالج میں تھا، وہ ایکسپورٹس کے اوپر تھا کہ 33% جو اس کا 33% واؤچر اسکیم ملتی تھی وہ آپ امپورٹ کر لیں، کوئی پارٹس مشینری یا بازار میں بیچ دیں. تو یہ سارے کے سارے انسٹرومنٹ تھے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے. آج میں بڑے خستہ دلی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. آج سارے کا سارا ایمفسس ہے اپنا لینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر، ہائی رائزز کے اوپر اور یہ ٹریڈنگ کے اوپر. ہماری جو ایکسپورٹس، ہماری انویسٹمنٹس
وہ بالکل مرجھا چکی ہیں. بالکل آپ کے لوگ تھے, ولیکا ٹیکسٹائل, گل جی, میں نام آدم جی, بڑے بڑے نام تھے, اور بڑا بڑا انہوں نے پاکستان کا بے پناہ انہوں نے پاکستان کی خدمات ان کی. لیکن آج وہ نام کدھر گئے؟ میں نے وہاں پر ایک جملہ بولا تھا ابھی ایکسپو پہ, جو گھڑی کی جو سوئی ہے واپس اسی شاندار جو تابناک پاکستان تھا, مستقبل آپ نے بنایا تھا 60 70 80 کی دہائی کا, وہ واپس لے کے آئیں. اس کے لیے دیکھیں, ایک سال میں یہاں پر کچھ سیاست میں نہیں جانا چاہتا, مجھے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے سیاست میں. آپ کاروباری لوگ ہیں, آپ نے ہمیشہ, اور رائٹلی سو, اس میں کوئی اپنے شرمانے کی بات نہیں, کہ آپ نے جب کاروبار اپنا کرنا ہے, بچانا ہے, تو پاکستان کے جو معروضی حالات ہے, کاروباری آدمی بڑا سیف پلے کرتا ہے, وہ سب کے ساتھ چلتا ہے کہ یہ شاید اگلی حکومت اس کی آ جائے گی, ہم اس سے بنا کر کے جو موجودہ حکومت سے بنا, اس پہ نہ کسی کو اعتراض ہے نہ اعتراض ہونا چاہیے. لیکن پچھلے ایک سال میں جو تقسیم در تقسیم ہوئی ہے, میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا. معاشرے کے ہر طبقے میں, چاہے وہ تجارت ہے, چاہے وہ سرمایہ کاری ہے, چاہے وہ سیاست کا میدان ہے, چاہے ہمارے قومی ادارے ہیں, اس تقسیم نے برباد کر دیا پاکستان کے ایڈیفس کو, فاؤنڈیشن کو ہلا کے رکھ دیا ہے, اور وہاں پر ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے. اور میں آپ سے آج جو باتیں, کھلی باتیں کر رہا ہوں کہ پاکستان ایک اللہ تعالیٰ نے خداداد ملک پاکستان بنایا, بڑی عظیم قربانیاں دی گئیں, قائد اعظم کی تحریک میں آپ کے آباء و اجداد سب شامل اس میں. تاریخ لمبی ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن 47 کا پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا, آج وہ کہاں اور آج ہم کام کریں. اور مجھے اس میں کوئی بات نہیں کہنے میں کہ ہمارے وہ شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے جانیں دی تھی, ہندوستان سے وہ پتہ نہیں کوئی اپنا ریل میں آیا, کوئی پیدل آیا, کوئی بائیسیکل پہ آیا, کوئی بیل گاڑی پہ آیا, راستے میں کس طرح ان کے پیارے ان کو شہید کیا گیا. ہماری ماؤں بہنوں کے جو دوپٹے وہ ان کے آنچل پھٹے, کس طرح بچے ان کے یتیم ہو گئے, کس طرح وہ یہاں پر بے سر و سامانی کے عالم میں پہنچے, کہ ایک ایسا ملک جو ایک خداداد ملک پاکستان جو عظیم بنے گا نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ پوری دنیا میں. اور مجھے خدا کی قسم کوئی ایک لمحے کے لیے شک نہیں کہ آپ میں پوٹینشل ہے, آپ کے بچوں میں پوٹینشل ہے, ہماری پوری قوم میں پوٹینشل ہے. لیکن اس ایک سال میں جو تقسیم در تقسیم ہوئی, اور یہ نہیں کہ ہم سب فرشتے ہیں, میں سب سے زیادہ خطاکار آدمی ہوں, لیکن اس طرح کی حرکتیں کہ میں بیٹھنا نہیں, اور اس طرح کی تانا زنی, گالی گلوچ, اور ہر چیز کا الزام, اور یعنی لوٹ کے کھا گئے, سب کچھ کر گئے, کبھی اس طرح قومیں بنتی ہیں. اور پھر ایک مائنڈ سیٹ نے ایک تیار ہوا, اور مائنڈ سیٹ اور ایک کلٹ بنا, اور وہ معاشرے کے ہر طبقے میں بنا, خالی اسکول کالجوں میں نہیں, ہر جگہ بنا. میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا. اور آپ اب دیکھیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا. 9 مئی کو وہ ہو گیا جو دشمن کبھی سوچ نہیں سکتا تھا. بڑے بڑے پاکستان کے 72 سالہ تاریخ میں بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں, قوموں کی زندگی میں حادثے ہوتے ہیں, لیکن کبھی اس طرح کا واقعہ ہوا. ایک بار کئی بار میں اپنی تقریروں میں کر چکا ہوں کہ محترمہ بے نظیر شہید ہوئی, ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا, ضیاء الحق کا وہ دور تھا, نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا, اوروں کے ساتھ کیا ہوا. کبھی کوئی یعنی احتجاج تو ہوئے, اپنا بسیں بھی جلی ہوں گی, توڑ پھوڑ بھی, لیکن کیا وہ لوگ جو کہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان دلی پر رکھ کر وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, اور اپنے بچوں کو یتیم کر جاتے ہیں, لاکھوں بچوں اور بچیوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے, کیا کبھی کسی نے اس طرح کا ایک وحشیانہ عمل کیا, توڑ پھوڑ کی, دہشت گردی کی, ملک دشمنی کی؟ یہ تو 65 میں وہ بھی نہیں کر سکا, کہ جو کہتا تھا کہ میں لاہور کے جم خانہ میں آ کے ہم شام کو سیلیبریٹ کریں گے. تو انہوں نے, جنہوں نے ان کے دانت کھٹے کیے, اور جنہوں نے ٹینکوں پہ آگے آ کے اپنے جانیں دیں, اپنے جہازوں پر ان کا مقابلہ کیا, چاہے وہ ہوائی جہاز ہو, بحری جہاز ہو. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ کسی ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی
جب تک کہ وہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو. اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی دونوں جڑی ہوئی ہیں. آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. میں خود ایک ایسے باپ کا بیٹا ہوں جس نے الحمدللہ اپنی محنت سے محنت سے اپنا نام کمایا اس ملک کے اندر. تو میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ پیسہ تو وہیں جاتا ہے جہاں پر اس کو پتہ ہو کہ مجھے یہاں کوئی چھیڑے گا نہیں, اور میں محنت کروں گا تو وہ پیسہ 1 روپیہ 2 روپے ہوگا, 3 روپے ہوگا, اور 100 روپے, کروڑ روپیہ, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اکنامک اسٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں آج یہ ہے وہ میرا فائنل کنکلوژن میری معروضات کا. میں نے آج کا میرا پروگرام تھا بات کرنے کا. میں نے آپ سے گزارش کرنی تھی کہ بجٹ آ رہا ہے, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس تھوڑے عرصے میں, اور ان حالات میں جبکہ اقتصادی طور پر بے پناہ چیلنجز ہیں, بے پناہ. میں آپ کو مہنگائی میں خود تسلیم کر رہا ہوں کہ یہ مہنگائی جب میں سوچتا ہوں تو یعنی کہ کہاں میں منہ چھپا کے جاؤں. میں وہی شہباز شریف ہوں جس نے نواز شریف کی لیڈرشپ میں الحمدللہ پنجاب میں 10 سال 12.5 سال حقیر خدمت کی ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کو کسی باہر سے الٹیمیٹلی شارٹ ٹرم میں تو اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں بڑے اپنا لمبے چوڑے کے لونز لینے پڑے. اگر ہم نے حالت بدلنی ہے تو اپنی حالت ہمیں پہلے خود بدلنی ہوگی. اور وہ کون ہیں؟ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اقتدار دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت بخشی ہے کہ جو دوسروں کی حالت بدل سکے. مثلا آپ ہیں, کاروبار میں آپ لوگوں کو روزگار دیتے ہیں اور دین اور دنیا کماتے ہیں. اگر میں ہوں تو میں پالیسی ایسی بناؤں جیسے کہ اپنا پروڈکشن بڑھے, امپلائمنٹ بڑھے, اور ہماری ایکسپورٹس بڑھیں, ہمارے ریونیوز بڑھیں. تو دیکھیں میں کسی لمبی بات میں نہیں جاننا چاہتا. دیکھیں یہاں پر ملک کے اندر یہ بیٹھے چیئرمین FBR, میں ان سے سخت ناراض ہوں. ان سے میں نے سال پہلے, شریف آدمی ہیں, honest man, but it's all about delivery, it's all about service to the nation. اگر کوئی آدمی شریف آدمی ہے, بہت اچھی بات ہے, وہ نماز پڑھے, اللہ کو یاد کرے, لیکن قوم کو جو غریب آدمی, جو بیوہ ہے, جس کے منہ میں نوالا نہیں ہے, جو بے روزگار ہے, تو وہ اگر اپنا کہے گا جناب کہ شہباز شریف 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کا مجھے کیا فائدہ؟ کیا اس نے ایسی پالیسی بنائی جس سے کہ اس کی غربت دور ہو, تعلیم مفت ہو, علاج ملے, IT میں آگے بڑھے, ایکسپورٹس کو آگے بڑھائیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ اتنا بڑا ہول ہے. دیکھیں نا, جو پالیسیز کچھ ہے, جو ان کے ٹارگٹس ہیں, اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. جو رسیٹس ہیں اور جو آپ کی ایویژن ہے, اسی کو اگر ہم پلگ کر لیں تو نئے ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں. آپ مجھ سے بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں اس کے اوپر بات ختم کرتا ہوں. میں نے بات میری لمبی ہوگی, لیکن میں جذبات سے بھرا ہوا تھا بالکل, اور آپ میرے بہت محترم ہیں. میں دل سے آپ سے باتیں کر رہا تھا آج. تو اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بات شروع کریں. یہ وہی زمانہ آنا چاہیے جب پاکستان کو دنیا میں توتی بولتا تھا. بخدا میں آپ کو بتاتا ہوں, کراچی کے جو بزنس ہاؤسز تھے ان کا پوری دنیا میں نام تھا ان کا. وہ کہاں گئے وہ وقت؟ ہمیں وہ واپس لانے چاہیے. اور یہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں ڈولے بیرے میں کچھ نہیں بگڑا. اٹس نیور ٹو لیٹ, اینڈ آئی بلیو ان دس, اٹس نیور ٹو لیٹ. بہت شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی.